This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा मखसूस प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। हिकमत रमज़ान में हमने जो गुज़िश्ता एपिसोड में बात की थी वो बात की थी रोज़े के बारे में, किस तरह से रोज़े की अपनी हिफाजत करनी, सहरी के अंदर क्या बरक़ात रखी, इफ़्तार के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बरक़ात रखी और रोज़े का जो ज़ाहिर सी हुसूल है या इसके बारे में रोज़ा वाकई हमारा रोज़ा होना चाहिए, रोज़े क्या क्या अहकाम है, किस तरह से हमें जो रोज़ा है हमारा वो मुकम्मल होना चाहिए। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने इस रोज़े का हुक्म तो दे दिया, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, जैसे मैंने कहा भी था कि किसी एपिसोड के अंदर कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 मौत से ज़्यादा मोहब्बत करता। क्या अल्लाह ताला को किसी को भूखा प्यासा रखना पसंद है? अल्लाह ताला को कोई इसमें मज़ा आता है किसी को तकलीफ़ में? कोई ना कोई तो इसका मकसद रखा होगा अल्लाह ताला ने। यकीनी तौर पर इसके अंदर बहुत कोई अहम मकसद पोशीदा है, उसी पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मौका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। जी मौलाना साहब, जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला ज़ाहिर सी बात है अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता, बहाने तलाश करता उनको बख्शने के। किसी भी सूरत से बंदा आ जाए, आखिरी वक्त तक कहते हैं कि जब तक नज़ा का वक्त ना आ जाए उससे पहले तक अल्लाह ताला कहता है कि तौबा कर ले तो इसके अंदर मैं कबूल कर लूँगा और उसको बख्श दूँगा। तो वो इतना बड़ा रहीम और करीम है, वो बंदों को 30 दिन तक पूरे 1 महीना भूखा प्यासा रखेगा। कोई ना कोई तो मकसद इसके अंदर रखा हुआ अल्लाह ताला। क्या मकसद है इसकी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जो रोज़े जैसी या ईमान वालों को जो रोज़े जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अता फ़रमाई है, इसका भी एक अहम तरीन मकसद है। और अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। बेशक, अगरचे हमें और आपको महसूस ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन कोई भी काम अल्लाह ताला का हिकमत से खाली नहीं है, हिकमत से मामूर होता है, भरा हुआ होता है। जी। इसी तरीके से रोज़ा है तो रोज़े के अंदर भी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। उन हिकमतों में से एक अहम तरीन हिकमत ये है कि इंसान के अंदर 2 तरह के जज्बात होते हैं, एक जज्बात खैर और एक जज्बात शर। खैर और शर, खैर और शर, जी। 2 जज्बात होते हैं, जज्बात खैर हैं, जज्बात शर हैं। और इन दोनों जज्बात के जो मरकज़ हैं वो भी अलहदा अलहदा हैं। जी। जज्बात खैर का जो मरकज़ है वो नफ्स अम्मारा है जी। और जज्बात खैर का जो मरकज़ है वो इंसान के रूह है, उसकी रूह है, उसकी जान है। और इन दोनों को नफ़ा पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले भी 2 चीज़ें हैं। इंसान के जो मादी ग़िज़ाएँ हैं, जी, इंसान की जो मादी ग़िज़ाएँ हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, खाने हैं और तमाम चीज़ें, फ्रूट्स वग़ैरह हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मादी ग़िज़ाएँ हैं इंसान के जज्बात शर को हैजान करती हैं और उसको बराफ़रोख्ता करती हैं, उसको मजबूत करती, भड़काती हैं। जो मादी ग़िज़ाएँ हैं वो जज्बात शर को भड़काती हैं, नफ्स अम्मारा को भड़काती हैं। और जो रूहानी ग़िज़ाएँ हैं, ज़िक्रुल्लाह है, कुरान करीम की तिलावत है, रोज़ा है, इस्तिग़फ़ार है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान के रूह को तक़वियत पहुँचाती हैं। तो इस महीने के अंदर जो बंदे मोमिन को सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से और अपनी बीवी से मुलाकात करने से जो रोका है, वो जो जज्बात खैर हैं, जो नफ्स अम्मारा है, और इसी तरीके से वो मादी ग़िज़ाओं को रोक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं न कहीं उस नफ्स के हैजान को कंट्रोल करना चाहता है। यानी कि हमारे नफ्स को अल्लाह कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह ताला कंट्रोल करना चाहता है। और इसकी वजह से उसने इस महीने में शैतान को भी कैद कर दिया है, कैद कर दिया। तो अल्लाह ताला मादी ग़िज़ाओं को रोक करके जो हमारे जज्बात शर हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, ताकि ये चीज़ें दब जाएं और जो रूहानियत है इंसान की, वो रूहानियत बालातर हो जाए, वो गालिब हो जाए। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, 11 महीने की छूट दे दी कि चलो खाओ पियो।
پھر 11 مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو جذبات خیر ہیں یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، جذبات شر یہ غالب آ جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت اگلا رمضان لے کر کے آتا ہے، پھر وہاں ٹریننگ دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ جو کچھ کمی اب رہ گئی تھی اس رمضان کے اندر جذبات شر کو دبانے کے لیے، اگلے رمضان میں پھر اس کو کنٹرول میں کیا جائے. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی بڑی شفقتیں و عنایتیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے طبیعت کے اندر، ہمارے مزاج میں جو دونوں جذبات کو رکھے ہوئے ہیں، روزے کو لا کر کے، روزے کو فرض کر کے جذبات شر کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں اور جذبات خیر کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نفس امارہ یہ ٹوٹے اور نفس لوامہ یہ ٹوٹے اور انسان کی جو روحانیت ہے وہ بالا تر ہو جائے اور بڑھیا ہو جائے، تاکہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، نظام کائنات، اس انسان کی جو کردار ہے اور اس کی جو خدمات ہیں اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. یعنی کہ آپ نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا بھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جی امر کن اور امر خلق، جی اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ خلق میں جیسے سمجھ لیں ہم کہ مٹی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور تمام تر کی جگہ کی جہاں بھی ہوتی وہ اس مٹی کو لا کر کے بنایا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے اندر اپنے میں سے میں نے روح پھونک دی. جی تو دو وجود ہو گئے، آپ نے کہا جی روحانی وجود ہو گیا ایک تو، اور ایک یہ ہمارا مٹی والا وجود. اب اس کی جو غذائیں ہیں تمام تو جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ تمام اسی سے آ رہی ہیں، جی جی اور اس کے جو بھی تمام تر تقاضے ہوں گے ہمارے، اس کو حلال حرام سے کوئی یہ نہیں ہے، اس کو تو اپنا تقاضا پورا کرنا کسی بھی طریقے سے. تو ان سب چیزوں کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور اس نے کہا روحانیت کی طرف جانے کے لیے. جی 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 اس کے لیے تو ان روحانی گزاروں کے جیسے کہ ابھی ہم نے بھی دیکھا کہ آرمی کے اندر دیکھیے آپ ایک ویل ڈسپلن ہر جگہ کی ہوتی ہے آرمی، اس کو وقفے سے کچھ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے. اب یہ تو ہے نہیں کہ وہ 12 مہینے جنگ لڑتی رہے گی، کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے سال آرمی کو کبھی وقت ایسا پڑتا ہے سال میں 10 سال میں 20 سال میں کوئی ایسا وقت آ جائے تو اس کو بیچ میں ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے. تو اس ٹریننگ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ نے کسی اس میں بتایا بھی تھا مجھے اس کے لیے کہ 2 روزے، دن کا روزہ اور رات کا قیام جی جو رکھا گیا. تو روزہ کس طرح سے روکتا ہے ان تمام تر چیزوں سے، اس کے بارے میں دیکھیے. نماز ہم پڑھتے ہیں، جی نماز میں جو وقت لگتا ہے وہ 10 منٹ کا 15 منٹ کا لگتا ہے. جی ایسے ہی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، دیتے ہیں، بڑا کم ٹائم لگتا ہے اس کے اندر. ایسے ہی حج کرنے جاتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن بہرحال ایک مخصوص ٹائم ہے اس کا حج کا. تو یہ جو عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر ایک کم ٹائم ہوتا ہے، کم لمحہ، کم وقت ہوتا ہے. لیکن جو روزہ ہے، اس روزے کے اندر ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھوایا جاتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک رکھوایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں باؤنڈیشن بھی ہیں، اس کے اندر باؤنڈیشن بھی ہے کہ آپ کو اس وقت سے لے کر کے اس وقت میں کھانا ہے اور فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت میں نہیں کھانا ہے، آپ کو فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، فلاں چیز کے قریب جانا ہے آپ کو. تو یہ جو باؤنڈیشن لگایا گیا ہے. ایسے ہی سحری ہے کہ سحری کے اندر آپ اٹھ رہے ہیں اور سحری کا ایک ٹائم طے کیا گیا ہے کہ یہاں تک آپ کو کھانا ہے اور پھر اس سے آگے نہیں کھانا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے نظام زندگی کو منظم کرتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ایک جو فوجی آدمی ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، جی مخصوص دائرے میں رکھ کر کے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کچھ سکھایا جاتا ہے، اس کو کچھ بتلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں پر، مسلمانوں پر روزہ جو فرض کیا گیا ہے اور کنٹینیو ایک مہینہ جو رکھوایا جا رہا ہے، ایک مخصوص دائرے میں، مخصوص وقت میں رہ کر کے اس کی جو ریہرسل کرائی جا رہی ہے وہ اسی لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ اس کے مزاج پہ، طبیعت پر ایک نظم و ضبط والی بات بھی آ جائے. نظم و ضبط والی بات ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کے پابند نہیں، ہم لوگ نہیں، وقت کے پابند نہیں، ہم لوگ پنچول نہیں. ہم لوگ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو جو 5 وقتہ نماز کا عادی ہے، اگر وہ اوقات کا پابند نہ ہو پائے، پنچول نہ ہو پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے اثرات اس کی زندگی پر نہیں ہیں. نہیں، نماز کے اثرات اس کی زندگی پر نہیں ہے. سب سے پہلے انسان کو، مسلمان کو جو چیز نماز سکھاتی ہے اور جو تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ میں پنچول ہونا بھی نماز سکھاتی ہے کہ آپ ٹائم کے پابند ہوں. اسی طریقے سے یہ جو روزہ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا گیا ہے اور ایک خاص محدود دائرے کے اندر اور ایک لانگ ٹائم کے اندر اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ
کہ آپ ایک منظم زندگی گزاریں، آپ کے زندگی میں ڈسپلن ہو، ضابطے ہوں، طریقے ہوں، قاعدے ہوں، اور ان ڈسپلن کے ساتھ میں رہ کر کے آپ زندگی گزاریں۔ دین جو اللہ کے نے ہم کو دیا ہے، جو شریعت ہم کو دی ہے، وہ منمانی نہیں ہے، نہیں، اس میں آزادی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ضابطہ اور قاعدہ اور قانون ہے۔ اس قاعدے اور قانون میں آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ جناب آپ بالکل آزاد ہیں۔ اس ملک کا ایک اس ملک کا ایک سنویدھان ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ آپ کو اس ملک میں رہ کر کے اس سنویدھان کو، اس ضابطے اور قاعدے کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ امن پسند شہری کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو شریعت آپ کو دی گئی ہے، جو نظام آپ کو دیا گیا ہے، جو ضابطہ آپ کو دیا گیا ہے، اس ضابطے کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ محمدی کہلائیں گے، تبھی جا کر کے آپ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے کہلائیں گے۔ آپ چاہیں کہ آپ کی زندگی بے ضابطے میں گزرے، بے عملی میں گزرے، بدعملی میں گزرے، اور آپ محبوب رب العالمین بن جائیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جی، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد چھوڑا، لیکن ایک حدود قائم کر دی ہے، اور ہر ایک چیز، اور ظاہر سی اگر کوئی چیز بغیر نظم اور ضبط کے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بیچ میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، امر خلق اور امر کن۔ کن کے اندر تو آدمی وہی روح والی بات میں نے کہا۔ اب یہ جو میں نے اس پہ 11 مہینے اپنے جسم پر، اپنی روح پر، جو میں نے اس کے اوپر بغیر نظم اور ضبط کے اوپر جتنا بھی میں نے اس کے اوپر جبر کیا ہے یا اس اوپر ظلم کیا ہے اس پر، تو اب وہ روحانی جو روح جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، میرا دوسرا حصہ جو ہے وہ روح کا، وہ کہیں نہ کہیں دب گیا ہے، کچل گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دل کے اوپر جو ہے ایک ڈاٹ لگا دیتا، پھر اس کے بعد جی، تو وہ جی، تو اس کے اندر سے اب اس روح کو بیدار کس طرح سے کریں، اور کس طرح سے پھر اس کو اسی نظم اور ضبط کا پابند بنائیں جس کا بھی آپ ذکر کریں۔ اس مہینے کے اندر نظم و ضبط جو پابند بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے روحانیت کو جو بیدار کیا جا رہا ہے، اور جو روزے کا مقصد اصلی ہے، اور روزے کا جو منشا ہے، اور ایک آیت جو قرآن کریم کے اندر فرمائی گئی ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تقوی اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ روزے سے تقوی اختیار کرو، روزے سے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے پیدا اللہ رب العزت کر رہا ہے، اس کا شاید ہم لوگوں نے ادراک نہیں کیا، اس کی طرف سوچا نہیں۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ وضو کر کے گھر سے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، جی، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں آپ۔ جی جی، تو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ جی جی، آپ حج پہ جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، جی جی، اپنے بھی پرائے بھی، مطلب جاننے والے بھی اور انجانے بھی، سب لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، جی، ایک دیکھنے والا عمل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں دو آدمی جو لے رہا ہے اور دے رہا ہے، ایک دوسرے کو جاننے والے پہچاننے والے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں ایک جمع غفیر ہے، حج میں بھی ایک جمع غفیر ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، لین دین میں بھی کم سے کم 2 آدمی ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی پوشیدہ عمل ہے، جی، جو نہایت چھپا ہوا عمل ہے۔ آپ نے صبح سحری کر لی اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، جی جی، شام کو آپ افطار کر رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ میں، بیچ کا جو درمیانی حصہ ہے، اس بیچ کے حصے میں نہ جانے کتنے ایسے اوقات آپ کو ملیں گے کہ آپ چپکے سے پانی پینا چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں، آپ کیبن میں جا کے پانی پی لیں گے بھی، جی، پی سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو۔ چھپ کر کے آپ کچھ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ شام کو آپ بیٹھ جائیں گھر والوں کے ساتھ میں افطار کرنے کے لیے، کون جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، کون روزے سے نہیں ہیں۔ تو یہ روزہ ایک بڑا مخفی عمل ہے، بڑا پوشیدہ عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، لیکن پھر بھی آپ نے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، اور صرف کس کے نام پر؟ اللہ رب العزت کے نام پر۔ موقع آئے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ پانی پی سکتے تھے، موقع یہ بھی آیا ہے کہ آپ کھانا بھی کھا سکتے تھے، لیکن آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے، ہونٹ سفید ہو چکے ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کے اندر یہ خوف رچا اور بسا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا یقین ہے؟
کتنا یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات پر یقین، اور اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کا ثواب آپ کو عطا کرے گا قیامت میں، مرنے کے بعد میں بھی. تو آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جزا سزا پر بھی یقین ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر واقعی تقوی پیدا کرتی ہیں، طہارت پیدا کرتی ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اللہ کے نام پر، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، تبھی جا کر کے اللہ کا روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے نام پہ روزہ رکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، جی جی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا. جی. دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. میں خود اس کا بدلہ ہوں. یہ بات باب المحبت سے ہے، یہ بے بات شک، باب بے شک. المحبت سے ہے کہ بھئی اگر عاشق کو معشوق مل جائے یا معشوق کو عاشق مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے. یقینی طور تو یہ اتنا چھپا ہوا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ میرے لیے خالص روزہ رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا انعام اور اس کا جو بدلہ ہے خود اپنے دست شفقت سے عنایت کروں گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے باضابطہ اسپیشل گیٹ بنایا ہے جنت میں روزے داروں کے لیے، جس کا نام ہے باب الریان. اس باب الریان سے روزے دار ہی جنت کے اندر جائیں گے، داخل ہوں گے. جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کہیں تو کہا کہ میں روزہ میں ہوں یا میں اس کا اجر دوں گا. اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے روز محشر میں شفاعت بھی کرے گا. روزہ اور قرآن ان کے بارے میں دونوں کے بارے میں کہا گیا اس وقت میں. تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. دیکھیے، روزے دار بھی روزہ بھی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو میری وجہ سے محفوظ فرما دیں، جہنم کے داخلے سے روک دیں، اس لیے کہ اس نے آپ کے نام پر صبح سے لے کے شام تک بھوکا و پیاسا رہا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے. تو یہ روزہ رکھنا یوں تو لگتا ہے کہ بھئی ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن واقعی یہ بڑا عمل ہے، بڑا مجاہدے والا عمل ہے، نفس کو توڑنے والا عمل ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے والا عمل ہے. اور مئی جون کے مہینے ہیں اور آپ باہر گھوم رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، فیکٹری در فیکٹری، کارخانے در کارخانے آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، یا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا گلا نہیں سوکھ رہا ہے یا ہماری زبان نہیں سوکھ رہی ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اجر اللہ ہم کو دے گا، عنایت کرے گا. اس بھوک اور پیاس کے جو ثمرات ہیں یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا. ایک تو یہ کہ اللہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے گا، دوسرے جو روزہ ہے یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ بندہ خدا، یہ آپ کا بندہ آپ کے نام پر بھوکا پیاسا رہا، اس لیے میری طرف سے سفارش قبول فرما لیجیے. یہ سفارش کی جائے گی روزے کی طرف سے. اچھا، تمام عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے. جی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے، جیسا بھی آپ نے بڑی تفصیل سے آپ نے کہا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی، اور ہم اکیلے میں جا کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ پورے دن کچھ نہیں کیا، منہ سے بدبو آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت اچھی خوشبو، کہ جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اسے بہت اچھی خوشبو سے تعبیر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر یہ رمضان روزے بھی رکھ لیے ہم نے اور نماز بھی پڑھ لی، کلام پاک بھی کی تلاوت بھی کر لی، اور پھر بھی ہماری زندگی نہ بدل سکی، تو کیا؟ نہیں، روزہ تو آیا ہی اسی لیے ہے، تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے، پیشنس رکھنے کے لیے روزہ اسی لیے آیا ہے، اور نظام زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے بھی اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ ہمارے جو مزاج میں جو جذبات خیر ہیں، جذبات شر ہیں، اس جذبات شر جو غالب آ چکا ہے، 11 مہینے کھا پی کر کے الٹے سیدھے کام کر کے، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت روزہ رکھوا کر کے اس جذبات شر کو مغلوب کر رہے ہیں تاکہ جذبات خیر غالب آ جائے اور ہمارے اور آپ کی زندگی جو ہے ایک منظم زندگی بن جائے، ڈسپلن والی بن جائے، اور جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دین دیا ہے، شریعت دی ہے، جو نظام و قانون دیا ہے، اس قانون کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے. پھر آپ چل کر کے ایک اچھے امتی بن جائیں گے، اچھے محمدی بن جائیں گے، شریعت اسلامیہ کے اچھے فالور بن جائیں گے، اور پھر
آپ کو دیکھا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، آپ کو سن کر کے اور آپ کو دیکھ کر کے لوگ سیکھیں گے۔ آج میں کہتا ہوں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کو کہ اگر مذہب اسلام کو دیکھنا ہے، جی مذہب اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ اللہ کے رسول کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، قرآن کو دیکھیے۔ ہمیں اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو مذہب اسلام کے یہاں سے نمائندگی نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ وہ مذہب اسلام کا جو نظام و ضابطہ ہے نا وہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اگر وہ آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی، مزاج بدلے گا، پھر اس سے ہمارے ہاتھ سے بھی ہمارے پیر سے بھی خیر کی چیزیں نکلیں گی، ظاہر ہوں گی، پھر لوگ متاثر ہوں گے۔ وہ صاحب آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہا کرتی تھی کہ ان سے معلوم کیا کسی کے بارے میں قرآن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہیں دیکھا آپ نے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اور کلام پاک کی جو بھی اس کے اندر بتایا گا کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن آج ایک اور سوال، بڑی تکلیف کے ساتھ سوال ہے یہ میرا بھی، کہ ہماری زندگیاں واقعی نہیں بدلتی۔ رمضان کے بعد ہماری مساجد بھری ہوتی ہیں، اس وقت میں جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو قبول فرمائے۔ یہی چیزیں اگر اگلے دن سے، عید کے دن سے غائب ہے تو پھر کیا حاصل ہوا؟ جی جو مقصد ہے وہ حاصل ہو پایا؟ ظاہر سی بات ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی تو کوشش ہونی چاہیے ان پروگراموں کے ذریعہ بھی اور دیگر ذرائع کے ذریعہ بھی کہ قوم کی اصلاح ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، ملک کی اصلاح ہو، ملت کی اصلاح ہو۔ اور یہ سارے پروگرام جو کر رہے ہیں، ہم لوگ پیش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ خیر کے راستے پر آئیں، دین کے راستے پر آئیں، ان کے مزاج میں تبدیلی آئے، سدھار آئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، منکرات کو چھوڑنے والے بن جائیں اور خیر کی طرف راغب ہونے والے بن جائیں۔ مقصد یہی ہے ہم تمام لوگوں کا۔ دعا کر سکتے ہیں، ہم لوگ کہہ بھی سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہی عن المنکر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری اور آپ کی ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا تو جو مقصد تھا آنے کا اور جس پیشن کے ساتھ میں آپ کام کیا کرتے تھے اس کے بارے میں کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یا راہ راست پر نہیں آئیں گے تو لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے، کہ آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ کی طرف تسلی بھی آتی تھی کہ نبی آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ہدایت دینا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام تو یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے کا، نہی عن المنکر کرنے کا، لوگوں کو بالمشافہہ روکنے کا، ٹوکنے کا، پروگراموں کے ذریعہ بھی لوگوں کو اچھی باتیں بتلانے کا۔ جی اچھا، اسی کے ضمن میں ایک اور آخری سوال پھر پروگرام کا سنیں گے، جبکہ اس کے بارے میں پوری تو وہ حدیث بیان نہیں کروں گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہلاک وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ جی تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس طرح سے بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، وہ تو خیر تفصیل لمبی ہے، وہ تو بیان نہیں کر رہا۔ جی اگر ہم اس مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت اور یہ تمام تر چیزیں نہ کرا پائے، کتنے بد نصیبی ہے ہمارے لیے۔ ظاہر سی بات، اگر بادشاہ وقت کی طرف سے آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی انعام تقسیم ہو رہا ہے، بٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک آپ کو انعام بانٹا جائے گا، دیا جائے گا، کوئی خاص چیز آپ کو دی جائے گی، آپ کے پاس میں وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن آپ انعام لینے نہیں گئے ہیں، سوئے پڑے رہ گئے آپ، ٹھیک ہے، اپنے بیڈ روم کے اندر، بستر کے اندر ہیں، اور وہ ٹائم نکل گیا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کو تو خائب کہا جائے گا، خاسر کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک مہینہ، مکمل مہینہ دے رکھا ہے، اس مہینے کے اندر مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نار جہنم سے آزادی بھی ہے، اور جنت کا حصول بھی ہے، جہنم سے پرہیز بھی ہے، تمام کی تمام خیر و برکت اللہ نے اس میں دے رکھی ہیں، اور اللہ نے ایک بتلا بھی دیا ہے کہ فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک یہ سارا سلسلہ چلے گا، اور پھر بھی ہم سوئے رہیں، تو ظاہر سی بات ایسے آدمی کو نادان نہ کہیں تو کیا کہیں، ایسے آدمی کو احمق نہ کہیں تو کیا کہیں، ایسے آدمی کے تعلق سے بددعائی یا کلمات اللہ کے رسول کی زبان سے نہ نکلیں تو کیا نکلیں، ایسے آدمی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پھر کیا کہا جائے ایسے آدمی کے بارے میں، گویا کہ وہ آدمی اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے کہ ان موقعوں کو پا کر کے وہ ان تمام فوائد کو حاصل نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان تھا روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یا روزے کا مقصد کیا۔ اگر ظاہر سی بات ہے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اگر ہم نے اس کا مقصد ہی حاصل نہ کیا، اپنی مغفرت ہی نہ کرا پائے، اور وہ جو ہماری روح پر، جو مولانا صاحب نے کہا کہ انسان کے جو ہے
حصوں کے اندر انسان کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ظاہر سی بات ہے مٹی کا حصہ اور ایک روح کا. اگر وہ جو روح ہماری 11 مہینے کے اس پر جس پر ہم نے ظلم کیا ہے, تمام تر جبر کیا ہے, اس سے ہم اپنی روح کو آزاد نہ کرا پائے, اس کو تازہ نہ کرا پائے, اس روح کو ہم نہ جگا پائے, تو واقعی ہم بہت بد نصیب ہوں گے کہ ہم روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے. یقینی طور پر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اس مہینے میں خوب عبادت کیجیے اور خدمات کیجیے خاص طور سے, اور لوگوں کے گھروں میں دیکھیے کہ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر نہیں ہے, ان کے گھر پہنچائیے کھانا. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ نہیں خالی صرف عبادات کے لیے, دوسروں پر رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم کرے گا. تو اس کے مقصد کو حاصل کیجیے, خاص طور جو اصل مقصد ہے اپنی روح کو بیدار کیجیے. جو 11 مہینے کے, میں نے پھر بھی ایک بار پھر کہوں, جو ہم نے اس پہ جبر کیا ہے, ظلم کیا ہے, وہ دب گئی, کہیں نہ کہیں کچلی گئی ہے, اس کو بیدار کیجیے اور اپنے وجود کو پہچانیے اور روزے کا اصل مقصد حاصل کیجیے. مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ, جزاک اللہ خیر الجزا. تو ناظرین, حکمت رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.